अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 का आगाज करेंगे और लेक्चर नंबर 14 में जैसा कि बोर्ड पे मेंशन है आपकी तफहीम नंबर जो है वो 7 शामिल है। ये पेपर में आपको आएगी 10 मार्क्स की, इसके 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और स्टूडेंट्स जो है अगर इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे तो आप स्टूडेंट्स बहुत फुल मार्क्स जो है इसमें से ले सकते हो। तो ज़रा इसको देखते हैं। आज ये आपकी जो कवायदो इंशा है 9th और 10th की, उसमें ये मौजूद है। हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है। हम असरों का मतलब है हम ज़माना, यानी एक ही अहद के लोग, और हम चश्मों का मतलब है हम रुतबा, और रकाबत का मतलब है दुश्मनी। इसके जो सवाल हैं आपकी इस किताब में, नहम दहम की जो ग्रामर है उसमें 8 सवाल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 8 के 8 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपको पेपर में आए। इसमें से आपको सिर्फ 5 सवाल जो है वो पेपर में आएंगे। सबसे पहले जो है वो उन्वान इबारत देख लेते हैं, वो है मौलाना की इंसाफ पसंदी। और सवाल नंबर जो 2 है उसका जवाब है इस इबारत में मौलाना से मुराद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। अब मौलाना लिखने की प्रैक्टिस करें कि ये नून अलिफ ना से होता है स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे जो हैं वो नून है ना से लिख देते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है। यूं आप इस 2 नंबर में से आपको 1 नंबर भी शायद जो है वो बहुत मुश्किल से मिले। अब हम इसके सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अपने हमअसरों की रकाबत के ऐब से बर्री थे। बर्री का मतलब है कि ये ऐब जो था या इसे बुराई कह लें उनमें थी ही नहीं। और हम असर यानी उनके ज़माने के जो बाकी लोग थे उनके साथ उनकी किसी भी किस्म का हसद जो है या आगे निकलने का जो जज्बा है वो उनमें मौजूद नहीं था। अब है इसके सवाल नंबर 4 की जानिब। जदीद रंग के मुशायरों में कौमी, इस्लाही और मौज़ूआती किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी। अब ये सवाल पैदा होता है स्टूडेंट्स कि जदीद रंग की शायरी से क्या मुराद है। तो जदीद रंग की शायरी ऐसी शायरी जो मौज़ूआती शायरी हो, जिसमें सिर्फ गज़लियात का तस्करा ना हो बल्कि ऐसी नज़में हो जो वतन की मोहब्बत में हो, या कोई ऐसे जैसे मौसम बरसात पर कोई नज़म हो यानी जिनमें जिद्दत हो, तो उसको कहते हैं जदीद रंग के मुशायरे। और उनमें कौमी, इस्लाही और मौज़ूआती किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी। मौज़ूआती यानी जिनके मौज़ूआत होते थे। अब है सवाल नंबर 5। निसार के मानी नसर निगार के हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो निसार का मीनिंग लिख देते हैं कुर्बानी, जान कुर्बान करना, तो ये इसका मीनिंग नहीं है। ये नसर से लफ्ज निकला है, यानी नसर लिखने वाला, मजमून लिखने वाला। तो निसार के मानी क्या हुए? नसर निगार। इसको आप बड़ा सा करके लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब है सवाल नंबर 6। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद हुसैन आजाद शायरी में महारत नहीं रखते थे, वो नसर के मुकाबले में आला पाए के शायर नहीं थे। यानी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन जो आज़ाद हैं उनको शायरी से कोई ज़्यादा या ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो बुनियादी तौर पर नसर लिखते थे, यानी नसर निगार थे। अब है सवाल नंबर 7 कि दाद देना, इसका मतलब क्या है? दाद देना का मतलब शाबाश देना या तारीफ करना है, यानी किसी के काम को या किसी की बात को सराहना। अब है सवाल नंबर 8 का जवाब। किसी किताब के बारे में अपनी जाती राय देना और उसकी खामियां और खूबियां बयान करना तबसरा कहलाता है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात जो है जो 8 सवाल हैं उनमें से 5 सवालात में से ये सवाल जो है सवाल नंबर 8 जो है वो लाजमी शामिल होता है। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले जो है अपना सबक जो है कह लीजिए या टॉपिक जो है वो है आपका किताब का सफ़ा नंबर जो है 163 और उसके बाद आपका मजमून है मौसम बरसात। सबसे पहले देख लेते हैं आपका किताब का सफ़ा नंबर 163। उसमें क्या है? सबसे पहले ये है कि काफिया और रदीफ। इसके एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि काफिया से क्या मुराद है, या आपको काफिया जो है वो दे दिया जाएगा एमसीक्यूज की फॉर्म में ऑप्शंस में, और दुरुस्त काफिया पर आपने निशान लगाना होगा। वो 2 का पेयर बना होगा जैसे दवा और दुआ, और बाकी जो ऑप्शंस होंगे उसमें रॉन्ग होगा। तो आपने उसको ढूंढना है, तलाश करना है सही काफिया जो है, तो फिर उस पर निशान लगाना है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई।
یہ شعر آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں موجود ہے. پھر کہتا ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. یہاں پہلے شعر میں ہوا اور دبا، جبکہ دوسرے شعر میں یہاں اور کہاں، یہ ہم قافیہ ہیں. اس کو انڈر لائن کیجئے، آپ اس کو بار بار پڑھیں. اس کے بعد ہے ردیف. کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ، یعنی غزل میں یہ لفظ جو ہیں بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں. کبھی کبھی یہ لفظ ایک ہوتا ہے اور کبھی کبھی 2 یا 3 الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ ردیف کہلاتا ہے. تو اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے آپ کا. غزل کے مطلب میں ردیف موجود ہو تو باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف ہوتی ہے. اس کو انڈر لائن کیجئے. قافیہ کے ضمن میں دیے گئے اشعار میں کرے کوئی اور آتے آتے ردیف ہے، یعنی جو بار بار اشعار میں آئے بغیر کسی تبدیلی کے تو وہ کیا ہے، وہ ردیف کہلاتا ہے. تو اس کو آپ اسٹوڈنٹس یاد کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کے اس میں بلاک میں دیا ہوا ہے کہ غزل اور نظم کا فرق کیا ہے. تو غزل میں نے آپ کو اپنے ایک پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ غزل جو ہے اس میں ہر شعر جو ہے ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. ہر غزل کا ہر شعر جو ہے اپنا ایک مرکزی خیال رکھتا ہے، لیکن نظم جو ہے اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، اور پوری نظم کا مرکزی خیال یعنی کہ سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے مضمون موسم برسات کی جانب. موسم برسات آپ کو پیپر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے 12 مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ 3 مضمون آئیں گے، اس میں سے ایک مضمون جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوگا اور یہ اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 15 ہوں گے. سب سے پہلے ہم اس کا جو تعارف ہے وہ کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے انسان کو موسم جو ہیں وہ بے شمار دیے ہیں، یا 4 موسم عطا کیے ہیں، یا عطیہ کیے ہیں، تحفہ دیے ہیں. یعنی کائنات نے یا قدرت نے انسان کو، اپنی اشرف المخلوقات کو زمین پر 4 طرح کے موسم جو ہیں وہ نعمت کے طور پر دیے ہیں. پھر سب سے پہلے موسم گرما، پھر گرمی کی شدت جو ہے وہ بیان کیجئے کہ کس طرح گرمی کی شدت یا سورج کی کرنیں جو ہیں ان کی حدت سے چرند پرند جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ جاں بلگ ہوتے ہیں، وہ پیاس کے مارے ہوتے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں سے باہر نہیں نکلتے گرمی کی شدت کی وجہ سے، سورج کی تمازت کی وجہ سے. پھولوں کے جو رنگ ہیں وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، وہ مرجھا جاتے ہیں، درختوں کی، پودوں کی، پھولوں کی جو ہریالی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی آپ یہ شعر ایڈ کیجئے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر. یہ آپ نے گرمی کی جو شدت ہے وہ بیان کی کہ گرمی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ تپ رہی تھی، اور صحرا جو ہے وہ ریت کی جو راکھ کی طرح جو ہے وہ گرم تھی. بالکل ایسے ہی دریا کا پانی بھی کھول رہا تھا، لیکن اچانک جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. کالے بادل جو ہیں، کالی گھٹائیں جو ہیں وہ آسمان پر نمودار ہوئیں، اور گنگور گھٹائیں جو ہیں وہ آسمان پر ظاہر ہونے لگیں، اور گویا کہ موسم نے رخ بدلا، موسم میں ایک تبدیلی آئی. جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شدت سے گرمی چل رہی تھی، گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا بارش کی وجہ سے. تو بالکل ایسے ہی آپ لکھیں گے کہ آسمان پر اچانک کالے بادل جو ہیں انہوں نے بسیرا کر لیا، اور ہر طرف جو ہے سیاہ رات سی چھا گئی، اور سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا، اور یکدم ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئیں. اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ بارش ہونے والی ہے. اور اچانک جو ہے وہ بارش کا پیش خیمہ جو ہے وہ یہ ٹھنڈی ہوائیں بنی، اور ہلکی ہلکی جو بوندا باندی ہے آپ لکھیں کہ بوندا باندی کا آغاز ہوا، اور یہی بوندا باندی نے خشک زمین کو، بنجر زمین کو گیلا کر دیا، اور سارے درخت پھل پھول جو ہیں جو کہ مٹی سے اٹے ہوئے تھے، زرد ہوئے تھے، پیلے ہوئے تھے، وہ دھل گئے. ایسے جیسے درختوں نے ہرا لباس جو ہے، سبز لباس جو ہے وہ پہن لیا ہو، گویا کہ انہوں نے وہ دھل گئے ہوں یا انہوں نے نہا لیا ہو. یوں ہریالی جو ہے اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. تو آپ یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں شعر، ہائے کیا فرتے طرف سے جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر. یعنی ابر سے مراد ہے بادل،
کہ فرتے طرف یعنی خوشی سے، جب آپ بھی کبھی غور کریں، جب برسات ہو یا بارش کا سما ہو تو آسمان پر جو بادل ہیں وہ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی حرکت میں ہوتے ہیں. تو اسی کو شاعر نے محسوس کیا کہ ابر یعنی بادل جو ہیں وہ فرتے جذبات سے، خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ آج آسمان پر گرمی کی جو تمازت ہے اس کا خاتمہ ہونے لگا ہے. اور چھوٹے چھوٹے جو بادل ہیں وہ فیل کی صورت، یعنی چھوٹے چھوٹے فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے ایک زنجیر سی بنائی ہوئی، یعنی جگہ جگہ پر بادلوں نے بسیرا کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ یہ شعر جو ہے وہ ایڈ کیجئے. اور پھر بادلوں کی گھن گرج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے. اور پھر اس میں بچوں کا لکھیے کہ جو ہی بوندا باندی کا آغاز ہوا تو گلی بازار گھروں میں ایک بچوں کی جو چہچاہٹ ہے یا بچوں کی آوازوں کی جو رونق ہے وہ ہر طرف پھیل گئی. پرندے جو ہیں، کوئل خاص طور پہ کوئل کی کوکو جو ہے، پپیہے کی پی کہاں جو ہے، اس کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. گویا کہ چرند پرند تو خوش ہی ہیں، پودے بھی اپنا سبزہ، اپنی ہریالی دکھا رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھی شور و غل میں مشغول ہیں. اور ہر طرف جو ہے وہ بارش کی آواز جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے. اس کے بعد کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا حرام تیری قدرت. قدرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی شان. یعنی اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اللہ کی یہ شان ہے یا ہمارے قدرت کی ایک کیا خوبصورتی ہے کائنات میں، کہ کیسے گرم موسم تھا اور موسم نے جو ہے وہ اپنا کایا پلٹی، رخ بدلا. اور اس میں شاعر کہتا ہے کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت. سامان سے مراد یعنی ہر طرح کی نشانیاں جو ہیں قدرت کی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. کہاں پہ سورج کی تمازت تھی اور کہاں اب بادلوں کی گھن گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے. اور پھر آپ اسٹوڈنٹس برسات کو آپ نے برسات کے موسم میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بارش کے تھم جانے کے بعد پھر آسمان پر 7 رنگ، جسے قوس قزح کہتے ہیں، وہ اس کی ایک قوس یعنی ایک لہر سی جو ہے وہ آسمان پر بن جاتی ہے. وہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو کہ برسات کے موسم میں یا بارش کے بعد ہی دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ ضرور لکھیں. اور پھر گلی کوچوں میں پانی ہی پانی، یعنی شدید بارش جو ہے ہر جگہ جل تھل ہوا جاتا ہے. پانی جو ہے وہ چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے. اور بچے خاص طور پہ جو ہیں وہ کیا ہے کہ کاغذ کی کشتیاں بنا کر جو ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں. گرمی کے مارے ہوئے بچے جو ہیں، نوجوان بوڑھے جو ہیں، وہ سب باہر آ کر پانی کے مزے لیتے ہیں. اس کے بعد کوئل کی کوکو کی آوازیں جو ہیں وہ اس کا تذکرہ کریں. آگے تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. یعنی پرندے جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کے پرندے جو گرمی کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی اب باہر آ گئی ہیں اور برسات کی جو ٹھنڈک ہے، بارش کے جو مزے ہیں وہ لے رہے ہیں. اور جنگل میں خوشی سے جو مور ہیں وہ بھی ناچ رہے ہیں، وہ بھی جھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی گرمی سے جھلسے ہوئے تھے. وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے رنگ جو ہیں وہ بھی مرجھا سے گئے تھے. لیکن جو ہی بارش ہوئی، موسم بدلا، تو چرند پرند، انسان، حیوان، ہر جمادات، نباتات، سب میں ایک رنگ، ایک خوشی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اس کے بعد ایک شعر ہے، وہ کشتیاں وہ پانی بچپن کی یادگاریں، پیری ہنسی بنا دیں برسات کی بہاریں. پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، کہ یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں، جو باہر زیادہ دیر جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ رس بھرے آموں کا بیٹا ذکر کریں اسٹوڈنٹس، کہ برسات کے موسم میں بارش کے بعد آموں کے جو درخت ہوتے ہیں، جو پھل ہے آم کا، اس میں مٹھاس اور رسیلا پن جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے. اور بارش کے بعد پھر باغوں میں بیٹھ کر یا گھروں کے صحن میں بیٹھ کر آم کھانے کا بھی بہت مزہ ہے. اور بچے جو ہیں بارش کے بعد باغ میں چلتے ہیں اور پھر وہاں پہ جھولے جھولتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. یوں آپ کا یہ سارا مضمون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ شعر نمبر 1 ہے، یہ شعر نمبر 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5. ایک ایسے میں کم و بیش جو ہے وہ 2 سے 3 اشعار جو ہیں وہ آپ ضرور اس کو لکھیں. اور ایک کمپریہنشن کے حوالے سے، اس کمپریہنشن یہ جو تفہیم نمبر 7 ہے، ایک اسٹوڈنٹس بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ
مولانا سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں، یہ آپ پورا لکھیں گے. اور ادھر ہے محمد حسین آزاد، دونوں میں فرق ہے، وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی اور یہ ہے محمد حسین آزاد. جب بھی اس کو تفہیم میں آپ نے نام لکھنا ہے تو پورا لکھنا ہے. اب ہم اپنے کتاب کا جو صفحہ ہے 163 پیج اس پہ واپس جاتے ہیں اور اس میں ایک ایم سی کیوز ہے، اس کو انڈر لائن کریں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مومن کی غزل کا مصرع ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے کہ یہ مصرع جو ہے آپ کو پیپر میں آئے گا کہ یہ کون سے شاعر کی غزل کا مصرع ہے، تو آپ کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ مومن ہوگا. اس کو انڈر لائن کر لیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. اس پہ ڈیٹ لگائیں اپنی کمپریہنشن پہ، اور ایسے جو ہے اس کے اشعار کو ذہن نشین کریں، اور یہ بک کا جو پیج نمبر 163 ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. نیکسٹ لیکچر نمبر 15 میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.